अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आज हमारा दूसरा सेशन है कंपैरेटिव स्टडी जो हम कर रहे हैं दो कैरेक्टर्स की, मुनाफिकीन की निशानियाँ और मोमिनीन की सिफ़ात। कल हमने जो है वो मुनाफिकीन ने मदीना, जो मुनाफिकीन अकबर थे, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था डिटेल में, और मुनाफिकीन की कितनी टाइप्स होती हैं, कितने किस्म के निफाक होते हैं, उसको काफ़ी डिटेल से देखा था। और हमने सूरह बकरा का जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें मुनाफिकीन की निशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान करनी शुरू कर दी थी मदनी दौर में, उसमें से हमने 2 आयत की थी, आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9। आज इंशाल्लाह वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आयत नंबर 10 से इंशाल्लाह कोशिश है कि 20 तक ये जो फर्स्ट सेक्शन है सूरह बकरा का जिसमें मुनाफिकीन की निशानियाँ, ये हम आज इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। आयत नंबर 10 में शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। तर्जुमा इसका इस तरह से है, इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ठीक है, जब हमने मुनाफिकीन की कल थोड़ी सी निशानियाँ देखी थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि झूठ बोलना तो इनका सबसे बड़ा शेवा है। इतना झूठ बोलते हैं कि सच को बातिल और बातिल को सच करके दिखा देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनके दिलों में बीमारी है। ठीक है, मोमिन का जो दिल होता है उसमें तकवा भरा हुआ होता है, साफ शफाफ होता है, नूर वाला होता है। इसके जो अपोजिट एक दिल होता है वो काफिर का दिल होता है, उसके दिल पे मोहर लग चुकी होती है, उसमें हिदायत की जगह नहीं होती क्योंकि वो कलमे की तरफ आना नहीं चाहता। ये जो मुनाफिक है इसकी दरमियान की सूरत हाल है, ये इधर उधर झूलता रहता है और इसके दिल में जो है वो फिर ये डिज़ीज़ पैदा हो जाती है, ये मर्ज़ पैदा हो जाता है निफाक का, जो उसको ना पूरा ईमान में दाखिल होने देता है, ना पूरा जो है वो कुफर में जाने देता है। ये जो मर्ज़ है जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं, दिलों का मर्ज़, इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि मुनाफिक के दिल में शुबहात, डाउट्स होते हैं, ठीक है, शकूक होते हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा शहवात हैं, इसकी एपेटाइट बहुत है, इसकी ख्वाहिशात बहुत हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ये काबू नहीं पा सकता। जो मर्ज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि यहाँ कि बढ़ गया इनका मर्ज़, वो ये वजह है कि इनको ऐसे मौक़े मिलते रहते हैं, इनको ऐसे चांसेस मिलते हैं जहाँ इनके शकूक और शुबहात जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, होता ये है कि ये दीन के अहकामात में, शरई अहकामात में, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इताअत में उलझे रहते हैं। ठीक है, और बिला वजह नुक्ते निकालते रहते हैं, नुक्ताचीनी करते रहते हैं। शक जो है वो मोमिन के दिल में भी आ सकता है, मोमिन के दिल में भी आ सकता है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फॉर एग्ज़ाम्पल विरासत के हिस्से हैं तो औरत का एक और लड़के के 2 क्यों रखे हैं। ठीक है, वो अपने किसी आलिम, उस्ताद, किसी मुफक्किर के पास जाता है, शक आ सकता है, और वो उससे पूछता है कि इसकी तौजी क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्या हिकमत है। जो आलिम हैं वो समझते हैं, वो ज़रूर बयान कर देंगे, और ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जो बयान नहीं हो सकती, वो अल्लाह का हुक्म है, एज़ इट इज़ हमें मानना है। मुनाफिक का मसला ये है कि वो उस शक को बढ़ाता है। ठीक है, वो उसको आग देता है, वो उसको हवा देता है, फिर वो उसको फैलाता है, वो उसका हल नहीं तलाश करता। ठीक है, वो उसके ऊपर ऐसी रिसर्च करेगा, ऐसे उसके अंदर से नुक्ते निकालेगा, ऐसे उसके अंदर से पॉइंट्स निकालेगा, और फिर उसको शाया करेगा, उसको पब्लिश करेगा। लोगों के दिलों में वो जो मर्ज़ अपने दिल में है वो दूसरों के दिल में भी फैलाएगा। ठीक है, मोमिन ऐसा नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे दिल में कभी कभी कोई ऐसे शक आता है कि मैं घबरा जाता हूँ, मैं अपनी ज़बान पर लाना नहीं चाहता, डरता हूँ कि जल ना जाऊँ, इतना कोई बड़ा शक मेरे दिल में आता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाते हैं, ऐन ईमान की निशानी है। मुराद उनकी ये थी कि देखो, जिस दिल में ईमान है वहीं शैतान हमला करेगा।
تو تمہیں شک آتا ہے، یہ ڈر کی بات نہیں ہے، تم اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، یہ ہے مومن کی نشانی، یہ ہے مومن کی صفت۔ اور جو منافق ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو بڑا عقل مند ہوں، یہ میں نے کیسا پوائنٹ نکالا ہے، ایک ایسا سوال، کیسا خیال میرے دل میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ وہ اپنے شک پہ شرمندہ ہوگا، نہ وہ اپنے شک کے اوپر پریشان ہوگا، بلکہ الٹا اس کو ویریفائی کرنے کے لیے چاہے اس کو مختلف علماء اکرام یا مفکرین مفسرین پہ الزامات ہی کیوں نہ لگانے پڑے، وہ اس حد تک بھی جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم آج جس دجالی فتنے کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تو بیشتر حالات اور واقعات اور فتاویٰ جو بکتے ہیں اور جو حالات ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے، اس میں تو یہ بار بار آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا حل نکل آئے کہ شریعت کا یہ حکم ہمیں نہ ماننا پڑے۔ جو منافقین مدینہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے تھے کہ یہ تو یہاں حکومت بنانے آئے ہیں، اللہ کا دین پھیلانا ان کا کام نہیں ہے، ہم تو پہلے دین ابراہیمی پہ تھے، یہ حکمرانی چاہتے ہیں، ان کو مال غنیمت چاہیے، ان کو دولت چاہیے، ان کو رتبہ چاہیے، اس لیے یہاں آئے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوشش کرے گا حدیث کو بھی غلط ثابت کر دے، وہ کوشش کرے گا قرآن کے احکام کو بھی غلط ثابت کر دے، یہ اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے نفاق کے مرض کا۔ دوسرا فیکٹر جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا وہ ہے خواہشات، شہوت کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ منافق جو ہے اس کو اپنی خواہشات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اسلام اس کی خواہشات پر پابندی لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری محفل میں ناچ گانا نہیں ہوگا، اسلام کہتا ہے 5 وقت یہ اوقات ہیں، ان میں تم نے نماز لازمی پڑھنی ہے، تمہیں اپنے دن کی روٹین نماز کے ارد گرد لے کے چلنی ہے، اپنے کاموں کی مصروفیت میں سے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو یہ تو اس کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ یا پھر یہ کہ اس کو جو حرام کام کرتا تھا ان کو حلال کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ فتویٰ فروشی پہ اتر آتا ہے، پھر وہ مفتیان کے پاس اور علماء کے پاس جاتا ہے کہ آپ نا میرے لیے، آپ کوئی میرے لیے راہ نکالیں کہ یہ فلانا جو طریقہ ہے نا بزنس کا، اس میں سے سود کا لفظ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی بڑی ایک اہم پرابلم ہے، وی آل نو وٹ وی آر گوئنگ تھرو۔ تو یہ منافقت ہے، حرام چیز کے اوپر حلال کا لیبل لگا کے اس کو بیچ دینا، اس کو مارکیٹ میں لے آنا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف کئی مرتبہ فرمایا تھا، فمن غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے چیٹنگ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں وہ کوئی ہلکی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس مرض کی وجہ سے اور جو وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمتوں سے جو ہیں وہ دور ہیں۔ انسان تو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق ہے، ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی سانس چلتی رہتی ہے، پھر بھی اگلے وقت کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے، اور وہ تو وہ کافر کو بھی دیتا ہے بلکہ اس کو زیادہ دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی وہی تو آزمائش ہے کہ اللہ دیتا جاتا ہے لیکن دنیا کی حد تک۔ اور مومن جو ہے اس کو امتحانات بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اور مومن وہی ہے جب مشکلات آتی ہیں تو وہ اس پہ کھرا اترتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا کلمہ بھی جھوٹا ہے، ان کا ہر طریقے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور کسی طریقے سے بھی ان کے الفاظ کو سچ کے میزان پہ جج نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم کا مطلب ہے بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک عذاب ان پہ یہ تھا کہ دنیا میں مسلمان ان کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، نہ چاہتے ہوئے پھر بھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گھسٹتے پھسٹتے آتے تھے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ساری زندگی کبھی مسلمانوں کو خوش کرتے رہتے تھے، کبھی یہودیوں کو خوش کرتے رہتے تھے، اسی کشمکش میں ان کا دنیا کا سفر گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا دنیا کا عذاب اور پھر ذاتی اور نفسیاتی عذاب جو انہوں نے دنیا میں گزارا وہ بڑھ جائے گا جب یہ عالم برزخ میں جائیں گے، پھر وہ اور بڑھ جائے گا جب قیامت کے بعد حساب ہے، حاضری ہے، نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیشی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب ان کا بڑھتا رہے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے نا معاشرے کا میں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سائیکل چل پڑتا ہے۔ تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ جو پرینکس کرتے ہیں، جو ویڈیوز بنتی ہیں، جو میمز بنتے ہیں
کسی نہ کسی انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے پرسنالٹی کی دھجیاں ادھیڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نیوز فیک تھی، یہ جھوٹی تھی. تو سوسائٹی کا نا ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، اور وہ جھوٹ سچ کچھ بھی لگا دیتے ہیں اس کے اوپر. جب اتنے ہزار ملین ویوز آ جاتے ہیں تو وہ پھر سچ ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ منافقت ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 11 سورہ بقرہ کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک بڑی پکی جو ہے وہ تکیہ کلام ہوتا ہے. آل دا ٹائم جب بھی ان سے یہ کہا جائے کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تم وعدہ خلافی کر رہے ہو، یا تم جو ہے قوم کو نقصان پہنچا رہے ہو، تو یہ اپنا جو ہے نا سچ کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارا تو بالکل یہ مقصد ہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ خیر آئے معاشرے کے اندر، ہم تو جو ہے وہ ملک کو اچھی ڈگر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام کو ترقی دینا چاہتے ہیں. یہ ان کے پکے پیٹ تکیہ کلام ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کو عرض پر تم فساد برپا نہ کرو، کیونکہ جب تم فساد برپا کرو گے تو تمہاری قوم پر تمہارے گناہ کا عذاب آئے گا، قحط آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بے برکتی آ سکتی ہے، سخت حکمران جو ہیں وہ مسلط ہو سکتے ہیں، زلزلے آ سکتے ہیں، کتنی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آ سکتی ہیں، کلیمٹیز آ سکتی ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ساتھ کا فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے پر چلا جاتا ہے، اتنی اس سے گندی بدبو آتی ہے، اتنی شدید اس سے اسمیل آتی ہے. تو سوچیں کہ جو لوگ، جو مسلمان مسلسل جھوٹ بولتے ہیں، جن کا طریقہ زندگی یہی ہے، جو الفاظ کے تو بڑے پکے غازی ہیں لیکن ایکچولی جھوٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے فرشتوں کا پھر کیا حال ہوتا ہے. اس لیے معاشرے میں بے برکتی آتی ہے. اس لیے جو ہے مسلمان معاشرہ، آپ دیکھیے پوری دنیا میں ہر طرف آپ نظریں دوڑائیں تو آپ کو کہیں پہ بھی اپلفٹ نہیں نظر آتا، کیونکہ مسلمان ہے نہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس کو تو امپریس کیا ہوا ہے ویسٹرن بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کو غیر مسلم معاشرے نے امپریس کیا ہوا ہے، کیونکہ تو ویسٹ میں بھی تو اب کتنی پرسنٹیج مسلمانوں کی آ گئی ہے، اور وہ ہم سے کہاں اچھے ہیں، کیونکہ محنت کر کے مسلمان بنے ہیں نا. وہ دے آر ریسرچنگ، وہ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ خود سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے، بھاگتے نہیں ہیں دین سے. اور گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تنگی اور مشکلات آ جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم فساد نہ برپا کرو زمین میں رہنے والوں کی جان و مال کو مشکل میں نہ ڈالو. ہوتا یہ ہے کہ منافق آگے سے دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور ہم ہی تو معاشرے کا بگاڑ ٹھیک کریں گے، ہماری وجہ سے تو برکت آئے گی، ہم اتنی محنت کریں. دیکھیں ہم اسلام کو ماڈیفائی کر رہے ہیں، ہم اسلام میں آسانی لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایکسٹریمسٹ کا لیبل ہونے سے بچا رہے ہیں، ہم اسلاموفوبیا کو ختم کر رہے ہیں. یہ سارے سلوگنز ہیں ان کے، سب یہ آپ کو ہر دوسری جو ہے وہ نکلتی ہیں ریلیز، اس میں آپ کو نظر آئیں گے. تو کیا کر رہے ہیں کہ جی حدیث آسان ہو جائے. یہ حدیث نہیں، یہ اس وقت کے دور میں اپلائی ہوتی تھی، یہ آج 1450 سال کے بعد یہ حدیث اپلائی نہیں ہوتی. یہ جو آیات ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینے کے معاشرے کے لیے نازل کی تھی. اب تو پردے کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. اب تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی بہترین عورتیں جو صحابیات تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور ان کی ازواج کی تعلیم میں رہنے والی دنیا کی بہترین عورتوں نے اگر دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کیا ہے، تو کیا یہ جو دور ہے، یہ جو اس وقت فتنے کا اور بے حیائی فحاشی کا دور ہے، کیا اس میں پردے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو ماڈیفائی کریں؟ تو ان کا یہ طریقہ رہتا ہے. اگلی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس بات کو، اس بیان کو رد کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے خبردار ہو جاؤ. نہیں، یہ جو کہتے ہیں نحن مصلحون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں ہیں اصلاح کرنے والے، یہ ان سے تمہیں کوئی خیر نہیں ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ اپنی صفائی میں کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ رد فرما رہے ہیں کہ مسلمان تمہارے سلوگنز میں نہیں آئے گا، تم ہی اصل مفسد ہو، تم ہی زمین کا نظام خراب کرنے والے ہو، تم مسلمانوں کو کمپرومائز کے مشورے دیتے ہو، ٹھیک ہے.
اور جو دین پر پورا عمل کرنے لگتا ہے تم اس کو طعنے دیتے ہو، تم اس کو ملا اور مولانی کہہ کے پکارتے ہو، تم ہی فساد پیدا کرنے والے ہو. ٹھیک ہے، تو مسلمان جو ہے اس وہ شریعت کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام سے جان نہیں چھڑاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں غیر مسلم تہذیبوں پہ اور دوسرے معاشرات پہ ہمیں الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کبھی آپ کو امریکہ یا انگلینڈ نے کہا ہے آ کے کہ اپنی جو خواتین بچیاں ہیں جو ہیں ان کو مہندیوں میں نچواؤ؟ کبھی انہوں نے کہا ہے؟ ان کا تو جو اختیار ہے اپنے ملک تک ہے. جو اسلاموفوبیا ہے ویسٹرن کنٹریز میں، یورپ میں، وہاں تک ہے، یہاں تو نہیں ہے. کب انہوں نے کہا ہے کہ آپ 40ویں کریں اور جمعراتیں کریں؟ کب انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے میوزک کے ساتھ نعتیں پڑھیں؟ انہوں نے تو نہیں کہا. یہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ برقعے نہ پہنیں؟ نہیں، یہ ہمارا اپنا نفاق ہے، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. ہم خود مختار ہوتے ہوئے، اپنی مرضی ہوتے ہوئے تمام مسلم کنٹریز کا حال دیکھ لیں، اور ان کی جو آپس میں غیر مسلموں کی اتحاد اور مسلمانوں کے اتحاد کی مثال تو آپ کو پتہ ہے پچھلے 5 مہینے سے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر UN کاؤنسل میں ہر اس کو ویٹو کر دیتے ہیں سیز فائر پٹیشن کو، اور عرب ممالک اور مسلم ممالک جو ہیں وہ ان کی شکلیں دیکھتے رہتے ہیں. یہ تو حال ہے اسلام کے اتحاد کا. تو پھر ہم کسی پہ انگلی کیوں اٹھائیں؟ ہم خود جو ہمارے خود کے منافق ہیں نا، وہی اسلام کو تباہ کر رہے ہیں. انہوں نے ہی اس کی ساری بنیادیں ہلائی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہارا یہ جو بیان ہے یہ ہم رد کرتے ہیں. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 13. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ جس طرح آمن الناس، جس طرح وہ لوگ ایمان لائے. یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جس طرح وہ داخل ہوئے ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ تو صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے، اچھا بھلا مذاق اڑاتے تھے کہ تم کیا محمد جو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں بند کر کے تم لوگ وہ کہیں گے کود جاؤ تو تم کنویں میں بھی کود جاؤ گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تو یہ ایمان کا درجہ تھا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو کویسچن نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے تم اس وقت آدھے کفر اور آدھے ایمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہو، اس سے باہر آؤ اور تم پورے کے پورے ایمان لاؤ. تو آگے سے وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ٹھیک ہے، یہی یہ لفظ ہے کہ یہ جو آج کے دور میں بھی دیکھیے جو انسان کوشش کرتا ہے خرافات دنیا سے بچنے کی، ٹھیک ہے، اور جو سوشل میڈیا کی وجہ سے پرابلمس پھیلی ہوئی معاشرے میں اپنی اولاد کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی مجالس کو، اپنی شادیوں کو، اپنی غموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر لانے کی جو کوشش کرتا ہے نا، خاندان میں جو بھی پہلا انسان یہ بیچارہ کوشش کرتا ہے نا، اس کو یہ کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو ایکسٹریمسٹ ہو گیا ہے، یہ تو ملا ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ بچہ ہو یا بڑا ہو، پتہ نہیں یہ کس کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، اس کی صحبت کا پتہ کرو نا یہ آج کل کہاں جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ جب تک وہ واپس ساری چیزیں چھوڑ کر ہماری آباء و اجداد کی ہندوانہ رسموں میں نہیں آئے گا نا پورا کا پورا، ہم اس کو سوسائٹی ایز اے سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو ان کی نظر میں وہ بے وقوف ہے. ٹھیک ہے نا، جو مسلمان ہے وہ بے وقوف ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں 1% بھی نفاق ہوگا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت وہ پوری طرح نہیں کرے گا اور وہ پورا ایمان میں داخل نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بات دیکھی جائے تو وہ تو صرف حق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے. ٹھیک ہے، نہ ان کو مال چاہیے تھا، نہ ان کو حکومت چاہیے تھی. جو مکی دور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغ کا سب سے لمبا دور مشکلات والا 13 سال گزرے ہیں، کون سی کامیابی تھی وہاں پر؟ جتنے مظالم کفار نے ڈھائے ہیں مشرکین نے، اور جب سیرت پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اتنی مشکلات اٹھائی ہیں، اپنی جانیں قربان کی، اور تلوار اٹھانے کا حکم نہیں تھا مکہ میں. تو نہ کوئی ترقی، نہ کامیابی، نہ جنگ کی فتح، نہ مال غنیمت، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. صرف اور صرف حق
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور ان کو یہ کیا لیبل کرتے تھے، یہ کہتے تھے بے وقوف۔ ویسے ان کا یہی کام تھا، مدینے والے جو منافق تھے وہ کہتے تھے یہ کریزی ہیں، یہ بے عقل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہی تو بے وقوف ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ انہم ہم السفہاء، انہم بے شک وہ، ہمس کا مطلب ہے دوبارہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ نہیں، وہی تو ہیں بے وقوف۔ وہ اتنی بڑی بے وقوفی میں ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگتا، صحابی کا درجہ بنتا تھا نا اس کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف اول میں نماز پڑھتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگتا، اور اس کے گروہ کی سے کوئی بھی حدیث مروی نہیں ہے، جبکہ اسی دور کے صحابہ سے سینکڑوں احادیث مروی ہیں اسی وقت کے صحابہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گھاٹے کا سودا تو انہوں نے کیا ہے، یہ جو منافق تھے گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا ہے، یہ جو مومن ہے، یہ جو میری محبت میں اپنی جان مال وقت قربان کرتا ہے، جو اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، یہ بے وقوف نہیں ہے، یہی تو کامیاب ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہوتا تھا، ایک اور ان کی بے وقوفی یہ بھی تھی کہ جو کفار مکہ اور جو یہود قبائل کے ساتھ یہ اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے وہ بھی ان پہ بلیو نہیں کرتے تھے، ان کو بھی پتہ تھا یہ جھوٹے ہیں۔ دے نیو، ایوری بڈی نیو وٹ دے ور اپ ٹو، سب کو پتہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی محفل میں بھی جاتے ہیں اور یہ یہودیوں کی محفل میں بھی جاتے ہیں، تو وہ بھی ان پہ بلیو نہیں کرتے تھے۔ اسی بات کو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پہ نا دو لفظوں کا کمپیریزن دیکھیے کہ جب ایمان والوں سے ملنے کی بات ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقو کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ لقو کا جو ورڈ ہے یہ عربک اصطلاح میں سرسری ملاقات کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، راستہ چلتے چلتے اجنبیت کے طور پہ جو ملاقات ہوتی ہے نا، جس کو ہم بس کھڑے کھڑے سلام دعا کہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ منافقین کا یہ تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ دے ڈیڈنٹ وانٹ ٹو سٹ ان دیئر کمپنی، بڑی مشکل مصیبت سے مسجد نبوی کے کسی بیان کے لیے آتے تھے، اور بیان کے بعد بھی کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ کچھ نہیں آئی ہے، یہ ہم آگے اگلی کچھ آیات میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کی مجلس میں نہ ان کا دل لگتا تھا، نہ یہ چاہتے تھے، بات دل نہ خواستہ، بالکل مجبوری میں یہ ان سے سلام دعا لیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے لقو، ٹھیک ہے، سرسری ملاقات۔ ان کی سرسری ملاقات میں نہ ان کا دل ملتا تھا، نہ ان کے دماغ ملتے تھے، بلکہ یہ گھٹن کا شکار تھے، بس یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یقین دلانے کے لیے۔ اب دوسری طرف دیکھیے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے شیطانی ساتھیوں سے ملتے تھے تو وہاں پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے خلو، ٹھیک ہے، جو خلو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے خلوت میں ہونا، ٹھیک ہے۔ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ یا شیطانوں کے ساتھ مراد ہے کہ یہ بڑے شوق سے تنہائی میں پرسنل میٹنگز کرتے تھے، اس کو اگر ہم اس طرح لیں نا، پرسنل میٹنگ کا، ٹھیک ہے، سیپریٹ گیدرنگ کا، شوق سے ملنا، الگ سے بیٹھنا ان کے ساتھ جا کے، یہ اس دو سچویشنز کا کمپیریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں سے دل نہیں لگتا تھا، اور جو اپنے شیطان ساتھی تھے ان سے ان کا دل لگتا تھا۔ اور پھر یہ کیا کہتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ممکن ہے کہ یہ یہودیوں کو گڑ گڑا کر یقین دلاتے ہوں، کیونکہ یہودی تو ایبسلیوٹلی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محمد بن عبداللہ ہیں یہ آخری نبی ہیں، وہ تو کسی صورت وہ آج تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ جو آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر، وہ ہماری نسل میں سے آنے ہیں، یہ عربوں میں سے نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ مسلسل ان کو پتہ تھا کہ یہ ان کو بھی بے وقوف بنا رہے ہیں اور ہمیں بھی بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو کفار کا اور شیاطین کا، یہودیوں کا، غیر مسلموں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ اسلام کو نقصان پہنچا کر، منافق کو اچھی طرح استعمال کر کے، ٹھیک ہے، اپنی چال چل کے
اپنا سارا مکر کر کے اس کے بعد ٹشو پیپر کی طرح منافق کو پھینک دیتے ہیں، پھر وہ منہ ان کو بھی نہیں لگاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کہتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں سے ہم یہ محض ایک مذاق کر رہے ہیں، یہ بھی یہ کہتے رہیں گے، کیونکہ اسلام اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہے، کفر بہت ڈیمانڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری زندگی ان کو یقین دلاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کفر کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اسلام پہ عمل کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ آپ کا لائف سٹائل بن جاتا ہے۔ فطرت کا دین ہے اسلام، ایک اللہ کو ماننا اور اس کی لے کے چلنا، یہ فطرت کا دین ہے۔ نافرمانی پہ زیادہ محنت لگتی ہے، نافرمانی زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ مال خرچ ہوتا ہے، اس پہ وقت خرچ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے کہ ہم تو بالکل نہیں بدلیں گے، بس ہم تھوڑا سا درس سننے کے لیے، تھوڑی سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے، جیسے فار ایگزامپل اپنی صرف حاضری لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم مسلمانوں جیسے ہو رہے ہیں، تم یہ نہ سمجھو، ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو عربی کی اردو کی مثال ہے نا، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، ساری عمر ان کا یہی حال ہے۔ یہ کہتے تھے ہم تو محض مذاق کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میرے ساتھ چلاکی کرو گے، میں تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہوں کہ تم ساری عمر کوئی راہ سیدھی نہ پاؤ گے۔ جب تک تمہارے دل میں نفاق کا مرض ہے، نہ تم کفر کے راستے پر چل سکو گے، نہ تم اسلام کے راستے پر چل سکو گے، اور دنیا بھی تمہارا مذاق اڑائے گی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا فار ایگزامپل کہ صحاب کی صحبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہونے کے باوجود ساری زندگی قیامت تک ان منافقین پر سب لوگ لعن طعن کرتے رہیں گے۔ ایسی ان کی بدقسمتی تھی یہ اپنی سرکشی میں اتنے گم ہو چکے تھے کہ ان کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ ایکچولی ہم اپنے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری رسی دراز کر دی ہے، ٹھیک ہے، وَيُمُدُّهُمْ، تمہاری رسی دراز کر دی ہے، تم اپنی مرضی سے جتنی چاہے، جس حد تک تم چاہے نافرمانی کرو، تمہارا جتنا دل چاہے تم غیر مسلم جو ہے سویلائزیشن اس کی چلو، تم ڈگر پہ چلو، تمہارا جتنا دل کرتا ہے تم ہندوؤں کی رسومات جو ہے ان کو اپناؤ، لیکن یہ ہے کہ اللہ تمہیں دنیا میں دے رہا ہے یہ رسی دراز، پھر تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس دنیا سے آنکھیں بند ہونے کے بعد جو ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مذاق کی دھجیاں ادھیڑ دے گا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے سے بھی کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم جیسے پڑھ رہے ہیں تو افسوس بھی ہو رہا ہے ان کی حالت دیکھ کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، فما ربحت تجارتہم، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دکھ بھی ہے ان کی اس حرکت کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا جلال ہے، وہ اس طرح جو اللہ اور اللہ کے رسول کی آیات اور شریعت اور احکام کا مذاق اڑائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا تو نہیں۔ تو اولئک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوری کا اظہار کرے، اولئک جو ہے نا وہ دوری کی اصطلاح وہ لوگ کے لیے آتا ہے، دوز پیپل۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ از سو اپسیٹ، وہ اتنے ان سے ناراض ہیں کہ ان کو یہ کہہ کے بھی نہیں بلاتے وہ پیپل۔ آیت نمبر 8 میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کو یا ایھا الذین نافقوا بھی نہیں کہا، کہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا ہے۔ یا ایھا الناس جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو تمام انسان مراد ہوتے ہیں، مومن بھی کفار بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اشارہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف ہوتا ہے، مومنین کی طرف، لیکن ان کی طرف اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اشارہ بھی نہیں فرماتے۔ اتنی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی دیکھیے آپ اس میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں انہوں نے جو گمراہی خریدی ہے تو اللہ خود ہی ان کو اٹھا کے پٹخ دے گا۔ انہوں نے جو گمراہی خریدی ہے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ زندگی تو انہوں نے دنیا میں گزار لی اپنی مرضی سے، رسی دراز اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا،
اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اپنے پیارے حبیب کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دنیا میں بھیجی تھی، یہ ان کے پاس آئی، ان کے پاس ایمان آیا، انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، اور دنیا کے فائدے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی بھی قربانی دے دی، اپنے ایمان کی قربانی دے دی، اپنی ہدایت کی قربانی دے دی۔ اور منافق جو ہے نا بڑے ایمان سے ہر لمحے اپنا ایمان بیچتا ہے، ہر وقت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بڑی عام بات ہے کہ ہم ہر بات پہ یہ جواب دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ کوئی بات نہیں، تو ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اتنا ہلکا کر دیتے ہیں کہ جیسے اللہ کے تو کوئی حقوق ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے دنیا صرف ہمارے لیے تو نہیں بنائی تھی، ہم نے یہی پریزیوم کیا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، کیا کریں، بڑی مشکل ہے، دنیا تو گزارنی ہے نا، حقوق العباد کا بڑا سوال ہوگا، حالانکہ وہ بھی ہم پورے نہیں کرتے۔ جتنی قطع رحمی ہمارے معاشرے میں بر صغیر کے معاشرے میں قطع رحمی اور لڑائیاں خاندانوں کی ہم دیکھتے ہیں، قطع رحمی سے ہم بھی باز نہیں آتے، تو حقوق العباد تو ہم پورے نہیں کرتے، غیبت کرتے ہیں، حقوق العباد کا جو ہے وہ تباہی پھیر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد دیکھیے بڑے آرام سے ہم مسکرا کر کے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حقوق معاف کر دینے۔ ایسا نہیں ہے، جو ہم اپنے لیے آسانی والی بات ہوتی ہے نا، اس کو ہم آسمان پہ بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے احکامات دیے ہیں، سورہ بقرہ 28 جلد کے احکامات سے بھری ہوئی، کیا ہم وہ مانتے ہیں؟ وہ تو ہم سارے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نرمی فرمائی ہے نا دین میں، یہ کہہ کر کہ اچھا تم پہلے حقوق العباد پورے کر لو، بعد میں میرے حقوق کی طرف توجہ دے دینا، تو اس کو ہم نے فوکس بنا لیا ہے کہ نہیں اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک ہے، لیکن اللہ نے جس مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، میری اطاعت، میری عبادت، میری فرما برداری کے لیے، جب ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں، ہم اس عبادت کی طرف دھیان دیتے ہی نہیں ہیں، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں، بلکہ ہر وقت جو راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے نا، وہ قہار اور جبار بھی ہے، اس کو غصہ بھی آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ساری آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھری ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مذاق اڑاؤ گے، میں تمہارا مذاق بناؤں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تم رسوا ہوگے، تم پہ عذاب علیم ہے، تمہارا دنیا کا بھی نفسیاتی عذاب ہے، آخرت کا بھی عذاب علیم، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو ہم ایسے آسانی سے ردی سمجھ کر ہم اسلام کی شریعت کو، اسلام کے احکامات کو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور پھر کبھی پلٹ کے یہ سوچتے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ میں جو نافرمانی کر رہی ہوں یا میں کر رہا ہوں اور میں ڈیلی بیسس پہ کر رہا ہوں، کبھی تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ، تو وہ اگلی سانس نہ دے۔ یہ جو آکسیجن کے ٹینکس ہم بازار سے خریدتے ہیں، جب کووڈ آیا تھا پتہ ہے کتنی مہنگی آکسیجن خریدی ہے پیشنٹس کے لیے لوگوں نے، اللہ تو آپ کو مفت دیتا ہے، اتنی نافرمانی کرتے ہیں، صبح پھر آنکھ کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی مہربانی ہے، غفور الرحیم ہے بے شک، لیکن پھر ہم بھی تو اس کی رحمت کو للکاریں، ہم اس کے غضب کو نہ للکاریں۔ تو جو نفاق والے ہیں انہوں نے تو کیا ہے گھاٹے کا سودا ہمیشہ کا، ان کی تجارت میں ان کو گھاٹا ہونا ہے، یہ ہدایت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ ضالون بھی ہو جائیں گے اور یہ خاسرون بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ضالون کا لفظ سورہ فاتحہ میں آتا ہے نا، خاسرون کا لفظ بھی قرآن کریم میں آتا ہے، ان کا گھاٹے کا سودا ہونا ہے۔ کفار نے بھی گھاٹے کا سودا کیا ہے، ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا دکھ، اللہ کے نبی کو اتنا افسوس نہیں ہے جتنا ان کے اوپر ہے، اور وجہ کیا ہے کہ کلمہ پڑھ کر ایمان میں آ کر پھر وہاں سے پلٹنا، تو ہر طرف ان کو نقصان ہی نقصان ہونے والا ہے۔ ان کو لگتا ہے دنیا میں تو ان کو خوشی مل گئی ہے، لیکن جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے قسمت میں، جتنی خوشی، جتنی نعمت لکھی ہوئی ہے، اس سے تو ایک دن کا بھی زیادہ نہ نہیں ملنا۔ تو کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم اللہ کی محبت کے ساتھ حاصل کرتے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ حاصل کرتے، ملنی تو اس طرح بھی تھی اور ملنی تو اس طرح بھی ہے، جو قسمت میں لکھتی ہے کہ اس سے تو نہ ایک سانس اوپر نہ ایک سانس باہر، یہ تو ہم سب کا ایمان ہے۔ تو اور پھر ان کے لیے ساری زندگی کی جو گمراہی ہے وہ یہ بھی ہے، اور نقصان یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا پچھلی آیت میں بھی کہ کفار میں بیٹھتے ہیں تو ان کو ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں گزرتے ہوئے کوئی مسلمان جو ہے وہ ہماری شکل نہ دیکھ لیں، اپنے منہ چھپا کے بیٹھتے تھے یہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھ نہ لیں، ان کو پتہ نہ چل جائے کہ کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم کفار یہودیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کے دور کے مسلمان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جب غیر مسلم کی یا منافقین کی صحبت میں بیٹھا ہوتا ہے تو ڈرتا ہی رہتا ہے اندر سے، میری امی نہ دیکھ لیں، میرے ابو نہ دیکھ لیں، میرا فلانا دوست نہ مجھے دیکھ لے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا، دل سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ صحبت غلط ہے، بالکل پتہ ہوتا ہے، لیکن مزہ آ رہا ہوتا ہے
ٹھیک ہے نا. گانے کی صحبت میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, ڈانس کی صحبت میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, فحاشی کی صحبت میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, جوئے کی صحبت میں کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں کیا کروں, یہ دنیا ہے نا, اب دنیا بھی تو میں نے تھوڑی سی لینی ہے نا. حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دینی تھی ملنی تو اتنی ہے, افسوس. ٹھیک ہے, پھر وہ یہ ڈرتا رہتا ہے کہ جب میں مسلمانوں کی صحبت میں بیٹھوں گا تو یہ جو کافر یہودی ہیں یہ مجھے نا یہاں دیکھ لیں. یہ بھی ڈرتے رہتے تھے. آپ دیکھیں کتنی زیادہ ایموشنل اور سائیکولوجیکل ٹراما ہے جو یہ منافق اپنے اوپر لے کے گزرتا ہے. اور کیا تھا کہ اگر وہ اپنے دل کو صاف کر لے, کیا تھا کہ اگر وہ ایک سیدھی راہ, اللہ کی راہ, اللہ کے نور کی راہ پہ وہ اگر چلتا تو کیا تھا, اس کو اس سائیکولوجیکل ٹرامے میں گزرنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. بٹ دے لاسٹ اٹ. تو اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 17 میں دیکھیے یہاں پر نا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر پیرابلز آتے ہیں. پیرابلز کا مطلب ہے تماثیل آتی ہیں. ہم نے سورہ نور میں بھی 2 تماثیل دیکھی تھی. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت کی کوئی مثال دے کر کوئی چیز, ایک نقشہ کھینچتے ہیں ایک سچویشن کا, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو تم کر رہے ہو وہ کتنا مشکل اور کتنا غلط ہے, تم نے اپنے آپ کو کہاں پھنسا لیا ہے. اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھا ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی تو اپسٹ ہے نا کہ ان کا بندہ نافرمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو اپسٹ ہے. تو یہاں پر ایک تمثیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. استغفر اللہ. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق جو ہے نا وہ دونوں پورے صراط پر سے گزریں گے. ٹھیک ہے, ان کو پہلے سیدھے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا. منافقین کو یہ دونوں اکٹھے گزریں گے پورے صراط سے. ٹھیک ہے, اللہ کرے ہم مومنین کی صف میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور مومنین اور منافقین دونوں کے جسم جو ہیں وہ ان سے نور نکل رہا ہوگا کیونکہ چاروں طرف اندھیرا ہوگا اور صرف جو ہمارے وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کو اپنے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانوں گا, کیونکہ یہ جو ایوولوشن وضو کی جو عبادت ہے نا یہ اور کسی امت کو نہیں دی گئی. تو نور نکل رہا ہوگا جسموں سے, اور پھر عین جب پورے صراط کے درمیان پہنچیں گے تو ان کے جسموں کا نور ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا میں نور سلب کر لوں گا. ٹھیک ہے, ان کے جسموں کا نور ختم ہو جائے گا, ایک دم چاروں طرف ان کے اندھیرا چھا جائے گا. تو پھر یہ مومنین کو آواز دیں گے, یہ ان کو کہیں گے تمہیں یاد ہے ہم دنیا میں تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے, وہ جو لقو ہم کرتے تھے, وہ جو ہم سرسری ملاقات تم سے کرتے تھے, میں تمہارا بھائی ہوں, میں تمہارا ہمسایہ ہوں, میں تمہارے ساتھ دفتر میں کام کرتا تھا. واسطے دیں گے ان کو کہ اپنے نور کی روشنی میں ہمیں ذرا یہ پل پار کروا دو. لیکن جو اللہ نے لکھا ہے ہونا تو وہی ہے, ان کو نور دوبارہ نہیں ملے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں منافقین کو پھینکا جائے گا. اتنی ناراضگی, اتنا غصہ ہونا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کفار کو بھی وہ درجے نہیں ملیں گے جہنم کی پستی کے جو ان کو ملیں گے, کیونکہ جانتے بوجھتے ایمان کا نور ہوتے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہم لا جعلنا منہم. دعا کیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقین میں سے نہ بنا. ہمارے اندر سے 1% بھی خدا نخواستہ کوئی نفاق کی صفت یا مرض آنے لگتا ہے تو اللہ اس کو جھٹک دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں, علماء کے مطابق یہاں پر جو نفاق کا مرض ہے نا اس کا ایک حال بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان کا نور دل میں آیا. ٹھیک ہے, اور حق و باطل واضح ہو گیا, اس کو سمجھ آ گیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے, اور جو بائی برتھ کلمہ گو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی یہی بات آتی ہے کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے, پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ پتہ ہے, معلوم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کلمہ جھوٹا نہیں پڑھا تھا. جو آج کے دور کے منافق ہیں سارے وہ غیر شعوری منافق ہیں, ان میں کلمہ پڑھا ہوا ہے. جو مدینہ کے دور کے منافق تھے وہ نفاق کے اکبر میں مبتلا تھے, وہ شعوری جان بوجھ کے منافق تھے. دے نیو کہ انہوں نے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا ہے. وہ بیٹھے ہی مجلس میں مدینے میں اسی مقصد سے تھے. لیکن جو آج کے دور کا مسلمان ہے, جو آج کے دور کا مسلمان منافق ہوتا جا رہا ہے, جب اس پہ عمل صالح کا مرحلہ آتا ہے, جب اس پہ قربانی کا مرحلہ آتا ہے تو وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے.
तो फिर वो उसका नूर अंधेरे में बदल जाता है। यही पिक्चर है जो अल्लाह ताला यहाँ पर इस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अजीम तमसील है ये जो सूरह बकरा की यहाँ पर, कि इल्म आ गया है, ठीक है। एक हमने निफाक का मर्ज़ की वजह पढ़ी थी ना, कि एक इल्म दीन की कमी भी वजह होती है और काफिर की सोहबत वजह होती है। ये दो हमने वजूहात कल पढ़ी थी। तो इल्म दीन आ गया है, मालूम है, एवरी हुक्म, एवरी ऑर्डर, एवरी नॉलेज जो दीन की है सारी पता है। नमाज पता है, रोज़ा पता है, विरासत पता है, हर चीज़ मालूम है। लेकिन जब अमल की बारी आई तो उसको टालते जाना है, टालते जाना है। जैसे हमने कल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी थी कि असर के वक्त को इतना टालना कि शैतान जो है वो जब सूरज ज़वाल पे है तो शैतान ऊपर खड़ा हो जाए, और फिर वो सजदा शैतान को हो रहा है। तो ये कितनी आम बात है कि हम तो नमाज़ें ऐसे डिले करते हैं कि, और वो हमें उस वक्त फिर याद आ जाता है कि नहीं अभी अगली नमाज में तो रहते हैं, थोड़े से मिनट रहते हैं। लेकिन ये अमल टालने को ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे ही वो मेरे नूर को झटकता है, ऐसे ही वो मेरी हिदायत को झटकता है। यही उसका मसला है। ये पिक्चर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यही समझाने के लिए है कि अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करो जब ईमान के तकाजे पूरे करने हैं। जब तुम्हारा मुसलमान भाई मुश्किल में है, तुम जिहाद के लिए खड़े हो, तुम अपनी हुकूमती सीटें ना बचाओ, ठीक है। जब कश्मीर के मुसलमान और गज़ा के मुसलमान पिस रहे हैं तो फिर तुम सियासत को आगे ना रखो कि फिर हमारी पॉलिटिकल पावर डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर हम अपने लेवल पे ना देखें, अगर हम बड़ी गवर्नमेंट लेवल्स पे देखें तो ये एवरी इस्लामिक स्टेट हैज़ डन द सेम पिछले 5 महीनों में देखिए। और पिछले 75 ईयर से जो हो रहा है, 75 साल की कहानी, वो तो अलग है जो हमने की है मुसलमानों के साथ। तो मुनाफिक जो है वो अपनी ख्वाहिशात में उलझा रहेगा, ठीक है। ये नूर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से जाता रहेगा, जो नूर अल्लाह ने दिया था, ये जो खूबसूरत तोहफ़ा था ईमान का, वो उलझता जाएगा अपनी ख्वाहिशात में, ठीक है। फंसता जाएगा, अंधेरा आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। हर हुक्म जो वो टालेगा, हर नाफरमानी जो करेगा, तो अल्लाह ताला तो फिर ईमान की नाकदरी बर्दाश्त नहीं ना करता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है कि मैं तो उनकी नूरे बसारत सर्व कर लूँगा। वो तो कुछ देख ही नहीं सकेंगे, उनको तो अपने सामने सच और हक और बातिल नज़र ही नहीं आएगा। मैं उनको इतने अंधेरे में डाल दूँगा, ठीक है। ये अल्लाह ताला की नाराज़गी है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बाकी ये है कि उसके इर्द गिर्द फिर आग हो जाएगी, ठीक है। तो वो तो ज़िंदगी में भी आग रहनी है। हमने जो अभी डिस्कस किया है उसका ज़ाती ट्रॉमा, जो उसका इमोशनल ट्रॉमा है, जो उसका साइकोलॉजिकल मसला है मुनाफिक का, सारी ज़िंदगी भी उसने इस आग का शिकार रहना है, निफाक की आग का। और आखिरत में जो उसके साथ अंजाम होना है वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उससे बचाए। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी को कंटिन्यू करते हुए फरमा रहे हैं, सुम्मुम बुकुम उम्युम फहुम ला यरजून। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। कोई लाख पुकारे इन मुनाफिकीन को, जब ये अपने निफाक के अंधेरे में चले जाएंगे ना, जब अल्लाह ताला इनकी नूर बसारत सल्ब कर लेगा, तो इनको फिर पलटने की कोई राह नहीं नज़र आएगी, ना इनको कुछ सुनाई देगा। क्योंकि हक़ पहचानने के लिए देखना, सुनना, समझना तो ज़रूरी है। जो हमारी 5 सेंसेस हैं वो ज़रूरी हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि पुलिस रात से भी नूर सल्ब कर लिया जाएगा इनका, और दुनिया में भी इनको फिर अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा कि तुम अपने अंधेरों में पड़े रहो, तुम अपने निफाक में, नाफरमानी में तुम पड़े रहो। तो हक़ तो इंसान को यहाँ सुनने से मिलता है तो सुनना बंद हो जाएगा, यहाँ देखने से मिलता है कि वो अमल देखें और वो कुरान को पढ़ें तो देखना बंद हो जाएगा, और सोचने से मिलता है तो ये अंधे हो जाएंगे, ये देख ही नहीं सकेंगे, ये गूंगे हो जाएंगे, ये बोल ही नहीं सकेंगे, और ये बहरे हो जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। तो मोमिन का क्या मामला है कि इस सूरत हाल से बचने के लिए मोमिन क्या करता है, दिन में कम अज़ कम 20 to 25 टाइम्स एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे दुनिया में भी सीधा रास्ता दिखा, या अल्लाह जो मैंने पुलिस रात क्रॉस करना है इंशाअल्लाह ताला तेरी नूर, तेरे रोशनी, तेरे हुक्म से मैंने वो क्रॉस करना है, तो अल्लाह ताला मुझे उससे महरूम ना कर। मोमिन जो है वो इसको नहीं टालता, उसको पता है ये नमाज मुझे बचाने के लिए ही है, ये जो मैं अपने रब के आगे हाज़िरी दे रहा हूँ ना, एक्चुअली इट्स फॉर मी, ये मेरा ही बेनिफिट है। तो मुनाफिक जो है वो नहीं पलटेगा, ये जन्नत के बाग भी मुड़ जाएंगे इसके, ठीक है, इसकी सारी नेमतें भी मुड़ जाएंगी। दुनिया में ये रहेगा रस्सी दराज के साथ, लेकिन आखिरत में इसको कुछ नहीं मिलने वाला, और ये हर वक्त अपने निफाक में ही उलझे रहेंगे। अब एक दूसरी तमसील है, ये भी बड़ी खूबसूरत एक तमसील है। आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, औ
او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑکانے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچر کو سامنے رکھ کر ایک بڑی خوبصورت پکچر ایک بنائی ہے، اور بڑی سمجھنے والی پکچر ہے یہ، کہ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ دوسری جو تمثیل ہے اس میں سیب جو بارش کا ذکر ہے یہ نور وحی کا نزول ہے، ایمان کا نزول ہے جو مومن کے دل پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے جب زمین پر بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے اور اس کے اندر نیوٹرینٹس پیدا ہوتے ہیں، اس میں فصلیں ہوتی ہیں، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب وحی کا نور، وحی کی بارش مسلمان پر، انسان کے دل پر ہوتی ہے تو جو اس کی روحانی حالت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہترین زندگی بخشتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ریوائیو ہوتی ہے۔ اسی لیے تو بار بار ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، ہم بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ہر وقت کیوں دن میں 5 وقت اللہ سے ناطہ جوڑتے ہیں کہ یہ ہمارا نور ہلکا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو ہم دنیا میں اتنے مست ہو جائیں کہ ایک وقت کی نماز چھوڑیے تو پھر اگلی کا بھی دل نہ کرے۔ تو اگر ہمیں وحی کی ہدایت نہ ملتی تو یہ جو ہمارے دل ہیں یہ مردہ ہو جاتے، جیسے زمین قحط سالی سے ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ پھر فرٹیلائزیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ہم اپنے آپ کو نور وحی سے بھرنے اور منور کرنے کے لیے بار بار قرآن کریم پڑھتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو زندگی ہے انسان کی، مومن کی، وہ جاگتی رہے۔ ٹھیک ہے، وہ اندھیرے میں نہ چلے جائے۔ پھر یہ ہے کہ جب بارش برستی ہے تو سورج کو بھی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ غائب کر دیتے ہیں، کیونکہ سورج کے ساتھ بارش کا اثر زمین پر نہیں ہو سکتا، سورج کو اللہ تعالیٰ غائب فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو نیچر سائیکل ہے کہ زمین میں پانی بھی ایبزارب ہو جائے، ٹھیک ہے، پودوں کو بھی دھوپ سے تھوڑا سا سانس مل جائے، ابھی وہ فریش ہوئے ہیں، ابھی ان کی مٹی اتری ہے تو وہ ان کا جو فوٹوسنتھسس ہے وہ فریش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ پھر تھوڑی دیر کا اندھیرا آتا ہے، جو سورج غائب ہوتا ہے نا وہ مومن کے اوپر تھوڑی دیر کا اندھیرا آتا ہے۔ اب جو اندھیرا ہے وہ کیا ہے کہ مشکلات بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے، جو سوسائٹی کے چیلنجز ہیں نا وہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ اب ہم مومن ہو رہے ہیں، دنیا کی رونقیں کم ہو گئی ہیں، خواہشات قربان ہو رہی ہیں، نیند قربان کرنی پڑ رہی ہے، جو ہم باڈی کلاک ہے، جو آفس ورک ہے، جو گھر کے کام ہیں، ان کو نماز کے ٹائم پر لانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مشکل ہے نا، جسم کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، روح کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، نیند کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو فیہ ظلمات یعنی کہ اندھیرے آئیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے مکے میں 13 سال جو اندھیرے دیکھے ہیں، ہم تو اندھیروں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوئے، 2-3 نام ہیں جو ہمیں یاد ہیں، جو کئی 100 کے حساب سے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کے جو کافر مالک ان کے ساتھ کرتے تھے، وہ 13 سال کا اندھیرا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ساتھ قائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ساتھ قائم تھی، تو وہ اس سے باہر نکل آئے۔ اور دیکھیں پھر 600-700 سال مسلمانوں میں دنیا کے 7 to 5 بر اعظم پر حکومت کی ہے، 600 to 700 years، اور اس کے بعد جو زوال آیا وہ بھی ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہی آیا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آج بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ دنیا کی سب سے عظیم اور بڑی قوم بنائی رکھتے، اگر ہم اللہ کا دامن تھامی رکھتے، تو یہ ہماری غلطیاں ہیں۔ تو اس اندھیرے اور گھٹا کی جو چمک آتی ہے نا، مومن اس میں اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے، مومن اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے، مومن کہتا ہے اللہ کی راہ ہے، میں نے اس میں لڑ کے گزرنا ہے، میں نے یہ سوسائٹی سے لڑنا ہے، میں نے اپنے آپ سے جنگ کرنی ہے، میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ منافق یہ نہیں کرتا۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ کڑک سے ڈر کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں نو، ہم نہیں کر سکتے، وی کانٹ ڈو اٹ، یہ ہم سے نہیں ہوگا بھائی، یہ بڑا مشکل ہے، یہ اسلام بڑا ڈیمانڈنگ ہے، یہ دیکھیں نا اتنی گرمی ہے، یہ اب ہم سے پردہ نہیں ہوتا، دیکھیں نا سانس نہیں آتا، وہ آفس میں دیکھیں نا ایسا انوائرمنٹ ہے، میں سر پہ دوپٹہ نہیں لے سکتی۔ چھوٹی اگزامپلس ہیں، بچیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس پرانی کے ساتھ، تو یہ بات بڑی عام ہے۔ جوان بچے ہیں، ان کی داڑھیاں ان کو کاٹنی پڑ جاتی ہیں، اگر کسی نے شوق میں رکھ ہی لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملٹی نیشنل کمپنیز ان کو سروائیو ہی نہیں کرنے دیتی۔
ٹھیک ہے. تو یہ جنگ ہے نا. تو جب کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں گے تو نہ اللہ کا حکم سنائی دے گا، نہ قرآن کی آواز آئے گی، نہ اذان کی آواز آئے گی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درس و تدریس اور بیان کی آواز آئے گی، نہ سیرت نظر آئے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو جی چاہے کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، پھر ان کی طرف توجہ نہیں کرنی اللہ تعالیٰ نے. تو ہمارا جو یہ سارا ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے ان نشانیوں سے، ان صفات سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو گھروں میں جا کے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں، وہ جو میری وہ سسٹر ان لا ہے نا وہ ایسی ہے، یہ جو صورت حال ہے نا یہ ساری اس کے اوپر پوری اترتی ہے. وہ جو میری نیبر ہے نا ان کی بہو کا یہ مسئلہ ہے، یا وہ جو میرا بھائی ہے نا اس کا جو دوست ہے فلانا، نعوذ باللہ. ہم وی آر ناٹ سپوز ٹو اسٹارٹ لیبلنگ پیپل. ہم نے نفاق لوگوں کو لیبل نہیں کرنا ہے. ہم نے اپنے پیاروں کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، اور اپنے آپ کو بچانا ہے. کہ یہ کیا علماء کیا کہہ رہے ہیں نفاق کے بارے میں کہ 1% نفاق آپ کو سروائیو نہیں کرنے دے گا. 1%، 1% بھی اگر نفاق ہے آپ کے دل میں تو آپ کو آپ ایمان کی جو نور ہے وہ غائب ہونی شروع ہو جائے گی، جو آپ کی ہدایت ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی. تو یہ جو صورتحال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکچر یہاں پریزنٹ کی ہے، اسی کو ہی کنٹینیو کر رہے ہیں نیکسٹ آیت میں. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ بڑا شکور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے. چاہتا تو ان کی راہ ہدایت ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا، جیسے کفار کے دلوں پہ مہر لگا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ان کے دلوں پہ بھی لگ سکتی تھی لیکن نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ یہ پلٹیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ان کے ساتھ جو سلوک رکھا، جو رواداری، جو نرمی، جو معافی کا مستقل معاملہ رکھا ہے 7-8 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ کئی غیر شعوری جو منافق تھے وہ پکے مومن بن گئے تھے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر انسان کی آج یہ حالت ہے، ہمیں پتہ ہے نا کہ کہ جو معاملہ ہے ایمان کا وہ خاتمے پر ہوتا ہے. سوری مجھے وہ جو عربی کا جملہ ہے وہ اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن جو ایمان کا معاملہ ہے نا وہ خاتمے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو خواتین ہیں ہمارے، جو خاتمہ ہونا ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا فیصلہ فرمانا ہے. بے شک زندگی کا حساب تو ہونا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ آج کوئی انسان بہت پکا سچا مومن ہے تو وہ اگلے 25 سال بھی ویسا ہی رہے گا، نہیں، اس کو اس کے لیے محنت کرنی ہے. ہی ہیز ٹو سروائیو. اس دجالی فتنے کے معاشرے میں اس کو محنت کرنی ہے، مسلسل محنت کرنی پڑی ہے. اگر جو بڑے بڑے ائمہ اکرام ہیں، جو علماء ہیں، وہ مرتے دم تک شیطان کے فتنے اور حملوں سے ڈرتے رہے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ڈر سکتے ہیں کہ میرا نام تو کہیں منافقین میں نہیں ہے، تو پھر ہم کیا چیز ہیں. تو مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، وہ مرتے دم تک اپنی محنت جاری رکھتا ہے، اپنے اللہ سے جڑے رہنے کا، اپنے نبی کی اطاعت سے وہ اپنے آپ کو جوڑی رکھتا ہے. یہ اس کا مسلسل سفر ہے. جو منافق ہے اگر وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا تو میں ان کو ہمیشہ کے لیے بہرے گونگے اندھے کر دیتا، لیکن نہیں، میں ان کو پھر موقع دیتا ہوں. یہ پلٹتے ہیں، میں ان کو پھر موقع دیتا ہوں. یہ میری طرف آتے ہیں، میں ان کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. ایسے فرمایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی کی کڑک اور چمک ہے جو نور ہدایت کے ساتھ آتی ہے، جو اندھیرا آتا ہے، جو مشکلات پریشانیاں آتی ہیں، تو ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے. پہلے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے ان کی بینائی چلی جائے گی، ساری زندگی کی روشنی چلی جائے گی. ان کو ایسے لگتا ہے، تو یہ پھر سفوکیٹ ہوتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں ایمان سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو تھوڑی سی روشنی میں دیتا ہوں، ان کو لگتا ہے آسانی ہے، چلو اب یہ عمل کر لو. اچھا جی، یہ تھوڑا سا کرنا تو ایزی تھا، یہ عمل ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا، یہ دس پارٹ از ویری ایزی، یہ میں کر لیتا ہوں. اچھا یہ جو اگلا پارٹ ہے نا، پھر اندھیرا آیا، پھر اگلا پارٹ آیا، پھر مشکل آئی، پھر امتحان آیا، وہ جو عمل صالح کرنا تھا وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس کی کشمکش زندگی بھر جاری رہے گی. جو اس کشمکش سے پار ہو گیا
جو اس نفاق سے باہر نکل آیا، جس نے اطیع اللہ و اطیع رسول کو مکمل طور پر اپنا لیا، اس کا پھر خاتمہ بالخیر ہے، خاتمہ بالایمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو پکا مومن ہو وہ آخری دم تک پکا مومن ہی رہے. خدا نخواستہ نفاق کا حملہ ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو پکا منافق ہو وہ آخری دم تک منافق ہی رہے. ہم اس کے لیے دعا کریں، ہم خود بھی بچیں اور ہم ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دین اسلام انجام کے لحاظ سے سارے کا سارا نعمت ہے، لیکن شروع میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو منافق جو ہے وہ اس محنت سے ڈر جاتا ہے، وہ اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے، اور مومن جو ہے وہ اس کو اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے. مومن کہتا ہے اللہ مجھے آزما رہا ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری طرف متوجہ ہے نا، اللہ میرا امتحان لے رہا ہے تو اللہ مجھ سے کچھ بہتر چاہتا ہے، اللہ میری اولاد کو امتحان میں ڈال رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی اعلیٰ درجہ چاہتا ہے، میری اولاد کے درجے بلند ہو رہے ہیں، میرے ماں باپ پہ کوئی بیماری آئی ہے، اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، کوئی امتحان ہے. ٹھیک ہے، اپنی قسمت کو کوسنا نہیں شروع کرتا. جبکہ منافق جو ہے وہ پہلا امتحان آتے ہی ہتھیار ڈال کر بیٹھ جاتا ہے. تو اس کا جو ہے نا کنیکشن مسلسل خراب ہی ہوتا رہتا ہے. یہاں تک ہم نے ایک سیکشن ہے سورہ بقرہ کا تقریباً 1.5 رکوع کا جو ہم نے کور کر لیا ہے، آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم سلیکٹڈ آیات شروع کریں گے، اور تھوڑی سی سورہ بقرہ کی آیات ہیں، پھر آل عمران کی ہیں، پھر نساء کی ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ کل 1 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ کتنی کور ہو سکتی ہے. تو یہ آج کی آخری آیت تھی الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان.